बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक इंतहाई अहम तरीन खबर के साथ। सियासत में जो कुछ हो रहा है वो तो अपनी जगह, चोरी डकैती, आईनी इक़दामात से इनहराफ, आइन तोड़ा जा रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है, जजों को दबाया जा रहा है, जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उससे भी एक और अहम खबर आ गई है। और अगर इस खबर को और अगर इस इशू को कंट्रोल ना किया गया और इस इशू को टेकअप ना किया गया तो मुल्क में एक बिल्कुल नई नौइयत की आग लग सकती है। चिंगारियां भड़क रही हैं और ये मुख्तलिफ एरियाज में चिंगारियां भड़क रही हैं और ये किसी वक्त भी भांबड़ बन सकता है और ये एक ऐसी आग लगेगी जो फिर मुल्क के तूलो अर्ज में फैल जाएगी और शायद ये किसी के भी कंट्रोल में न रहे, क्योंकि एक शख्सियत अगर पहले ही मुतनाज़ हो, बल्कि मुतनाज़ तरीन हो और वो गैर आइनी इक़दामात में मुलव्वस हो और गैर आइनी इक़दामात कर रही हो, तो फिर उसके बाद कुछ और गलतियां सरजद हो जाएं और कुछ और कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाएं तो फिर मामलात जो हैं वो बहुत ही सूरत हाल फिर कंट्रोल में नहीं रहती। वो फिर कहीं से कहीं बात निकल जाती है और बहुत दूर तलक निकल जाती है। ये ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डेवलप हो रही है और अगर इस सूरत हाल को काबू न किया गया और मामले की वजाहत न की गई तो मामला मजीद खराब हो सकते हैं और फिर आप भूल जाएंगे बाकी सारी बातें और फिर आपको हर तरफ खुदा न खास्ता एक अनरेस्ट और क्योस और मार धाड़ नजर आएगी। और फिर मेरा ख्याल है कि फिर सोचना चाहिए हमारे तमाम के तमाम ताकतवर लोगों को कि उनसे ऐसी क्या गलती हुई, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पहले ही इस वक्त एक बहुत ही जबर और फिस्तायत में रह रहे हैं। और न सिर्फ जबर है, फिस्तायत है, बल्कि कल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो कहा है कि प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजती रहे तो बहुत अच्छी बात है, उस सीटी को बजने दें। अगर इसको दबाया गया तो प्रेशर कुकर फटेगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पहले से मौजूद हैं और अगर ये एलिमेंट भी, अगर इस एलिमेंट को भी, इस उनसर को भी अगर आपने जाने दिया तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं बचेगा और ये इस आग में सारे के सारे जल जाएंगे। सूरत हाल ये है। अब आते हैं एक अहम खबर की तरफ। ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल सिचुएशन बताई है पूरे मुल्क में जो इस वक्त चल रही है। अब आते हैं खबर की तरफ। खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वजाहत जारी की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के हवाले से एक वजाहत जारी की है। उन्होंने कहा, क्योंकि पिछले दिनों चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज साहब पर मुश्तमिल फुल बेंच ने एक जमानत मंजूर की है और वो जमानत थी तौहीन मजहब और तौहीन कुरान के हवाले से। एक मुल्ज़म की जमानत मंजूर कर ली और आज उन्होंने एक फैसला जारी की है, तशरीह वजाहत जारी की है। वो पहले सुन लें, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि मामला कहीं इस तशरीह से, इस वजाहत से कहीं आगे निकल चुका है और शायद सोचने वालों ने ये सोचा नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं और ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया है और मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने के लिए कहा है। ये तासुर वो कहते हैं बिल्कुल गलत है। मुकदमे का उन्वान था मुबारक अहमद सानी बनाम रियासत, फौजदारी नंबर 100। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि इस मुकदमे की FIR में मज़कूर इल्जामात को जूं का त्यों दुरुस्त तस्लीम भी कर लिया जाए तो इन पर उन दफात का इतलाक नहीं होता, बल्कि फौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफा 5 का इतलाक होता है, जिसके तहत ममनुआ कुतब की नशर व इशात पर ज्यादा से ज्यादा 6 माह की कैद सजा सुना दी जा सकती है। क्योंकि दरखास्त गुजार मुलजम पहले ही कैद में 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजार चुका था, इसलिए इस्लामी अहकामात, आईनी दफात और कानून और इंसाफ के तकाजों को मलहूज़ खातिर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार मुलजम की जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अफसोस की बात है कि ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयत उसी सियाक व सबाक में दी गई फैसले में गैर मुस्लिमों की मजहबी आज़ादी के मुतालिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आइन की जो दफात नकल की गई हैं,
ان میں واضح طور پر یہ قید موجود ہے کہ یہ حقوق قانون امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہی دستیاب ہوں گے۔ آئین کی دفعہ 20 کا ترجمہ یوں پیش کیا جاتا ہے: قانون امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا، اور ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے، اس کے حق میں وہ یہ اپنی ایک وضاحت جاری کر رہے ہیں۔ اسی نوعیت کے ایک مقدمے میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس موضوع پر پہلے ہی تفصیلی فیصلہ دے چکا ہے۔ ظہیر الدین بنام ریاست 1993۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہائے کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 2 اور دفعہ 31 اور دفعہ 227 اور قانون نفاذ شریعت 1991 کی دفعہ 4 کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شق کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح اور اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے آئینی اور قانونی راستہ موجود ہے۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی ریویو سے نہ پہلے روکا اور نہ اب روکیں گے۔ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام پر یا اس کی آڑ میں عدلیہ یا ججوں کے خلاف منظم مہم افسوسناک اور آئین کی دفعہ 19 میں مذکور اظہار رائے کی آزادی کے حق کی حدود کی خلاف ورزی بھی ہے، اور اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس ستون کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس پر آئین نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اب آتے ہیں جی، یہ تو ہے معاملہ ایک طرف۔ اب یہ تو وضاحت آ گئی، اور وضاحت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وضاحت جو ہے وہ ایک تو لیٹ آئی ہے۔ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یہ وضاحت لیٹ آئی ہے، اور اگر اس سے پہلے آ جاتی تو زیادہ تھا، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے اور مسلسل رپورٹ ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے تمام اس میں کوئی ظاہر ہے غلطی کوئی ایک آدمی کرتا ہے، سارے مل کر غلطی نہیں کرتے، تو فیصلہ ہر جگہ رپورٹ ہو رہا ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا، بلکہ ترجمان نے کہا کہ الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا ہے۔ تو معاملہ صرف سمپل اتنا ہے کہ یہ اس کی وضاحت اگر اوپن کورٹ میں اگر اس کو خود ریویو کر لیا جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا، اور جو علماء کرام کو یا جو بھی اس وقت میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ان کو اگر ایڈریس کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کو جو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سے عہدے سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے جو احمقانہ رائے کا اظہار کیا ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور قرآن کریم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین کے جرائم کو غیر ضروری قرار دے کر قانون سے حذف کرنے کی رائے دی ہے۔ ہم چیف جسٹس کی اس رائے کو آگے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے۔ قرآن پاک کے تحفظ کا قانون موجود ہے، جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کا ہاتھ اور زبان، آگے پھر انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب آپ تو سلمان تاثیر سے بھی زیادہ، آگے پھر انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کرسی عدالت پر بیٹھ کر تم نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، یہ ان کا مولانا غفور حیدری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ذرا کم کر کے سنا رہا ہوں۔ ہم اس معاملے کو پارٹی اور عوام میں لے جائیں گے اور آپ کا تعاقب کریں گے۔ آپ کا تعاقب اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک آپ یہ فیصلہ واپس نہیں لے لیتے۔ مسلمان متحد و متحرک ہو جائیں، ہو سکتا ہے JUI جمعے والے دن ملک گیر ہڑتال کا اعلان کرے۔
اور ہمارے جیتے جاگتے ناموس رسالت اور قرآن پاک کی حرمت کے قوانین کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ معاملہ ہے دو انتہاؤں کے درمیان۔ سپریم کورٹ نے ایک وضاحت کر دی ہے، دوسری جانب مولانا غفور حیدری صاحب JUI ان کا یہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز کمپین چلانے والا شخص گرفتار ہو گیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عبدالواسع نے ٹویٹر پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دی اور کردار کشی کی سوشل میڈیا کمپین میں بھی حصہ لیا، اور اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا کمپین میں باقی کرداروں کی شناخت کا عمل جاری ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران ریاض خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا اور ان کو سمن کیا گیا ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ FIA نے ان کو سمن کر لیا ہے، اور ان پر بھی الزام لگایا گیا ہے، اور اسد طور ہمارے جو ہیں دوسرے دوست ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے اور ان کو بھی بلا لیا ہے۔ 20 تاریخ کو بلایا ہے، یہ 20 تاریخ کا نوٹس ہے، اور ان کو بلایا ہے جناب، ان کو 23 تاریخ کو بلایا ہے، ان کو 23 تاریخ کا، اسد طور صاحب کو 23 تاریخ کو بلایا ہے، اور عمران ریاض صاحب کو بلایا ہے 23 تاریخ کو بلایا ہے، عمران ریاض صاحب کو بھی۔ اور عمران ریاض صاحب کے نوٹس میں بھی کافی ان کو کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے جناب آپ نے یہ کام کیا ہے۔ ججز کے خلاف مضمون مہم چلانے پر نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا غفور حیدری صاحب نے ایک اور بھی دوسرا کام بھی ساتھ ہی کیا ہے۔ انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ الگ ایک پولیٹیکل سائڈ ایک الگ سائڈ ہے، آج پھر طاہر شرفی صاحب اور وزیر اطلاعات جو ہیں مرتضی سلنگی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں بھی میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سنبھالنے کے بجائے چنگاری زیادہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں بھی چنگاریاں زیادہ تھیں اور معاملے کو سمجھانے کی اور سلجھانے کی کوشش اس میں کم نظر آئی، کیونکہ یہ ایسا ایشو ہے کہ اس پہ آپ دھمکا کر دھمکیاں شمکیاں دے کر جو چیزیں ہیں وہ شاید نہیں کر سکتے، اور اس پہ ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بھی آلریڈی بن چکی ہے اور GIT بن گئی ہے۔ GIT میں پھر اگین کہ ججز کے خلاف مہم چلانے والے افراد ملک دشمن اور مجرمانہ فعل میں شامل ہیں، اور تمام لوگوں کو قانون کے ذریعے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اب جو ججز کے خلاف کمپین ہے وہ اس میں اگر اس کو کریں گے دائرہ وسیع کریں گے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر اس میں مخصوص ججز کو ہی کہا جائے گا کہ ان 2 ججز کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، باقی تمام ججز کو آپ جو مرضی کہیں، تو پھر اس پہ ذرا سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ GIT جو ہے اگر تو یہ اس کا دائرہ وسیع ہے اور اکراس دا بورڈ ہے، تو پھر تو اس وقت جو حکمران ہیں جن کو حکمران بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے ان حکمرانوں میں شاید ہی کوئی بچے گا کہ وہ واپس آ سکے، اور وہ سارے کے سارے جیل جائیں گے، اور کسی کو وزیر اعظم، کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی کو کسی کو کوئی عہدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چیزیں جو ہیں جی وہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کے سخت ترین الزامات عائد کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو علل اعلان مسترد کرتے ہیں، یہ فیصلہ کسی اور کی خواہشات پر کیا گیا ہے، فیصلے میں پیش کیے گئے قرآن کریم کے حوالے غلط اور بددیانتی پر مبنی ہے، قرآن کریم کے دیے گئے حوالے ان کے شان نزول اور پس منظر سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے، ائمہ اور خطباء اپنے خطبوں میں اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں، عالمی مجلس تحفظ ختم النبوت اس حوالے سے آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں، اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل میں JUI فریق بنے گی۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور اگر اس سارے معاملہ میں اس میں آگ چھڑکنے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے کہ حالات پہلے ہی خراب ہیں، اور مزید اگر اس کو چھیڑا گیا تو مزید خراب ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ حالات و واقعات کافی سنگین ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں گا، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن ہمیں فوکس کرنا چاہیے یہ اس ایشو کو ریویو فائل کر کے اور سپریم کورٹ سے وضاحت لے لینی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس ایشو کو لے کر جو بڑا مسئلہ ہے ایک اور بھی،
उससे डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, और वो है इलेक्शन चोरी का और इलेक्शन डकैती का। क्योंकि ये डाइवर्जन जो है ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि मामलात को डाइवर्ट किया जाए और असल मसले से, असल इशू से तवज्जो हट जाए, क्योंकि वो इससे भी बड़ा डाका है। इसमें कोई शुबा नहीं कि वहां पे वो पूरे का पूरा निजाम ही आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।